बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। एक तो इमरान खान साहब ने जो खातून जज के बारे में उनका बयान था उसकी माफ़ी मांग ली। कोर्ट ने कहा कि हम इसको खुशाइन समझते हैं, तारीफ़ भी की, लेकिन क्या वो माफ़ी कबूल हो गई है, क्या वो मामला ख़त्म हो गया, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस असम्बलियों में जाने का कहा है और उन्होंने कहा है कि आपको करोड़ों वोटर्स ने मुंतखब किया था कि आप इस फोरम पर जाकर अपना जो किरदार है वो अदा करें। तो जो मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में लेकर गई है, कोर्ट ने एक बार फिर उन्हें कहा है कि उसका बेहतर फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जवाब हमें सियासी तौर पर नज़र आ रहा है, वो एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, वो एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। और उस लॉन्ग मार्च से आप देखें कि जो खान साहब की एक जारहाना पॉलिसी है, वो कहते हैं जी कि जो नामालूम नंबरों से फ़ोन करते हैं उनसे हम डरते नहीं हैं। तो नामालूम नंबरों से कौन फ़ोन कर रहा है, शेख रशीद साहब को कौन धमका रहा है, फवाद चौधरी साहब के बयानात किसके बारे में है, एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद का सिलसिला रुक नहीं रहा, आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला किस तरफ जाएगा, ये सारे मामलात हैं सियासत के जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़्यादा मौज़ूए बहस हैं। बहस तो अगरचे इन बातों पर होनी चाहिए कि फ़्लड से जो मुतासरा लोग हैं, जहाँ जहाँ सैलाब आया है, जिनके घर बार सब कुछ लुट गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम मदद मांग रहे हैं, उस मदद को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, सियासी जमातों की उसमें राय क्या होनी चाहिए, सियासी जमातें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कैसे करें और सियासी जमातें कैसे मुत्तहिद होकर इन मुतासरीन को ये तासुर दें कि वो मुश्किल की इस घड़ी में अकेले नहीं हैं, तनहा नहीं हैं। लेकिन बदकिस्मती से सियासत है, बहुत सारा मिसट्रस्ट है। बिलखुसूस अगर सिंध की बात करें, बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, तो कुछ उसका जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक नौजवान फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली की जो साइडलाइंस मीटिंग है वहाँ पर बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो फ़ॉरेन उस पर आप कह लीजिए कि सतह पर पाकिस्तान क्या क्या अचीव करके आ रहा है, कुछ उसका भी हम आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एग्रेसिव सियासत, जारहाना सियासत, मज़ाहमती सियासत, ये पाकिस्तान इसमें कितनी देर इसी दायरे में चकराता रहेगा? बुनियादी सवाल यही होगा जी। मेरे साथ मौजूद हैं अखुंज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाल चंद मली साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं परवेज़ इलाही साहब के, इससे पहले उनके स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। और तनवीर अहमद साहब हमारे साथ होंगे, जो कि बिजनेसमैन हैं और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और शीला जैक्सन जो वहाँ पे एफर्ट्स कर रही हैं और जो मुलाकातें उनकी शहबाज शरीफ साहब से भी होनी है, उस का भी हिस्सा है तनवीर साहब। तो उनसे पूछेंगे कि वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिलखुसूस अमेरिका में इन तमाम मुलाकातों और बयानात को कैसे देख रहा है। अखुंज़ादा चट्टान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। जो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अब वो सियासत करूंगा जो इबादत है और ये आम लोगों की सियासत होगी, और वो बिल्कुल आड़े हाथों ले रहे हैं हुकूमत को, और हुकूमत की ना मुआशी पॉलिसियों की अभी तक कुछ समझ आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में एक तकसीम की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियों की भी गूंज है, और फिर MQM आपसे मुसलसल नाराज़ है। ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM से बात करेगी और एक अदम एतमाद की कुछ शुनीद है। तो आप इन सारे मामलात को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे ये तंजीला में आपके सवाल को बिल्कुल नहीं समझ सका। अगर आप मुख्तसर से आप मुझे समझा सके कि आपने सवाल क्या पूछा है, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल कट कट के आ रही है। मैं दोहरा देती हूँ अखुंज़ादा साहब। मैं ये कह रही हूँ कि इमरान खान साहब आपकी हुकूमत पे मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, MQM पीपल्स पार्टी से नाराज़ है, तो क्यों हुकूमत उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, तनकीद करना इमरान खान साहब का हक है, वो अपोजिशन में है और इनका ये हक हासिल है कि वो हम पे तनकीद करे। और कितना अच्छा होगा कि वो असम्बली के अंदर आके और अपना अपोजिशन का जो किरदार है वो अदा करे, और जो हमारे कानूनी इदारे हैं, जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे के अंदर अगर हुकूमत की कोई गलतियाँ है, हुकूमत की कोई कोताहियाँ है, तो न सिर्फ ये कि हुकूमत को पे तनकीद करे, बल्कि इसके साथ साथ हुकूमत को अपने मशवरे भी दे दे हुकूमत। लेकिन अफसोस से कहना ये पड़ता है कि ऐसे हालात में
جس حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ قدرتی آفات آ جاتے ہیں تو قدرتی آفات میں سارے قوم مل کے اور سارے لوگ مل کے قوم کو اس بحرانوں سے نکالتے ہیں، اور ہمارے پاکستانی قوم میں بہت ساری برائیاں بھی ہوں گی، لیکن ہماری سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹف ٹائم آ جاتا ہے، کوئی سخت وقت آ جاتا ہے، تو دکھتا ہے کہ پاکستانی لوگ یہ ایک ہجوم نہیں ہے، یہ ایک قوم ہے، اور سارے متحدہ ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو ملک میں 3.5 کروڑ سے زیادہ کے 4 کروڑ تک لوگ گھروں سے باہر ہے، سڑکوں پہ ہیں، کسی کے پاس خیمہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، 15 18 1900 ہمارے لوگ اس میں وفات ہو گئے ہیں، 3000 سے اوپر کے لوگ ہمارے اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست تو ہوتا رہے گا، یہ تو ملک ہے، لیکن اس ٹائم پہ ہم سب کو چاہیے اور عمران خان صاحب کو چاہیے تاکہ وہ حکومت کے ساتھ بھی مل کے اور ان لوگوں کی خدمت کرتے، اور اگر حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تھے تو وہ اپنے انفرادی طور پہ دیکھیے جی، پاکستان میں اس کی 4 صوبوں پہ اس کا حکومت ہے، پنجاب میں ان کا صحیح. حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کا حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ہے، کشمیر میں ہے، لیکن مجھے ایک صوبے میں نظر نہیں آیا کہ عمران خان صاحب جا کے وہاں کے فلڈ متاثرین کے ساتھ ملا ہے، سیلاب اچھا متاثرین کے ساتھ کوئی ذرا یہاں ہمدردی پہ رک کی ہے، جائیے. نہ مجھے پرویز الہی صاحب نظر آ گیا، نہ مجھے محمود خان صاحب نظر آ گیا۔ تو ایسے حالات میں اگر یہ ٹھیک ہے قوم کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو حکومت کا توجہ اس چیز سے نہیں ہٹائے، یہ جو روز جلسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں دھرنا دوں جی. گا اور میں چٹان صاحب لانگ آپ کا مارچ پوائنٹ آ کروں گیا، گا۔ ذرا مجھے اجازت دیجیے میں لال ملی صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جاؤں. سپریم کورٹ نے بھی پی ٹی آئی سے یہی کہا ہے لال ملی صاحب، اور پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ لوگ واپس پارلیمنٹ میں جائیں. تو آپ لوگ واپس پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ اب یہ حکومت تو طے کر چکی ہے کہ انہوں نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، لہٰذا وہ جلدی انتخابات والی بات تو ہو نہیں رہی. شکریہ تنزیلہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے میں تو آخوند صاحب کی ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کہیں نہیں گئے. تو عمران خان صاحب نے کے پی کے میں سیلاب زدگان کے کیمپس وزٹ کیے، وہاں پہ شہر وزٹ کیے، انہوں نے پنجاب وزٹ کیا، وہ سندھ میں سکھر آئے. شاید آخوند صاحب بھی اپنی لیڈرشپ کی طرح ملک سے زیادہ تر باہر رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہوں گے، اللہ ان کو اور گھومنے پھرنے کی مواقع فراہم کریں. تو ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ عمران ایک دن بھی باہر نہیں گئے ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت پاکستان میں اس سیلاب اور مصیبت کے باوجود رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو پرفارمنس کی یہ بات ہے کہ دیکھیں اب تک 1600 سے زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں اور 15,000 سے زیادہ زخمی ہیں، 9 لاکھ جو ہے مویشی وہ پانی میں بہہ گیا ہے. لیکن ہمارے حکمران اتنے مصیبت کے وقت میں بھی جو وہ چاہتے ہیں بڑے بڑے ڈیلیگیشنز لے کے اور لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، جتنا ایک رات کا کرایہ جو ہے شہباز شریف اپنی ہوٹلنگ پہ خرچہ کر رہے ہیں یا بلاول صاحب اپنی ہوٹل پہ خرچہ کر رہے ہیں، اتنے خرچے میں تو ایک رات میں غریبوں کے 50 گھر بھی بن سکتے ہیں، لیکن ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. جہاں تک آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے، دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ ایک دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کہا ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ بائی الیکشنز پہ کتنا خرچہ آئے گا. لیکن رجیم چینج جو ہوا ہے اس ملک میں ایک سازش کے تحت جو ان حکمرانوں کو لایا گیا ہے، اس سے $5 بلین کا اس ملک کو نقصان ہو چکا ہے. اور یہ حکمران جو ہے وہ بہت کمزور لال ملی صاحب، حکومت ہے. آپ کی ان کے جماعت کے پاس اندر اب بات ہو رہی ہے کہ آپ بھی عدم اعتماد لے آئیں. ظاہر ہے عدم اعتماد ایک آئینی راستہ ہے، اس آئینی راستے کے لیے آپ لوگ واپس کو پارلیمنٹ میں جانے کا سوچ رہے ہیں؟ تنزیلہ، ہم نے بار بار کہا ہے، خان صاحب نے بھی ایک چیز کو بار بار دہرایا ہے کہ ہم ہر ایشو پہ ہر جو بھی جو ایشوز ہیں فرام الیکٹورل ریفارمز اور الیکشن کمیشن میں جو تعیناتیاں کرنی ہیں اس کے متعلق یا کوئی بھی ایشو ہو، اس سے بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف بالکل تیار ہے. لیکن اس سے پہلے ایک پری کنڈیشن ہے کہ یہ حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ وہ حکمران ہے، یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن کو رد کر دیا تھا، یہ وہ حکمران ہے. خاص طور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو حلف بھی اس اسمبلی کا نہ لینے کی بات کی تھی.
تو اب وہ وہاں آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بہت ٹھیک زیادہ ہے، شدید خطرات لاحق ہیں. لیکن آپ آئی ایم ایف کا ان پروگرام میں ملنے بہت کے ساری باوجود ان میں ڈالر بہت جو ہے ساری وہ جماعتیں ہیں نا تیزی ملی سے صاحب، بڑھ وہ رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی تھیں، لیکن زین اگر ہمارے ساتھ ہیں تو میں زین کی طرف جو سوال اخونزادہ چٹان صاحب کا تھا وہ لے کے جاؤں گی. جیسے زین صاحب آتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ پرویز الہی صاحب کیوں نہیں نظر آ رہے، لیکن اخونزادہ چٹان صاحب، ملی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس وقت پارلیمنٹ میں جائیں گے جب آپ انتخابات کا اناؤنس کریں گے. وہ تاریخ تو نہیں کہتے کہ اس تاریخ کو اناؤنس کریں، تو یہ کوئی ضد بازی ہے؟ آپ لوگ اناؤنس کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیلاب ہے، سیاسی طور پر استحکام کی پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے، تو انتخاب کی تاریخ دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ بالکل جو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور وہ اس کا تاریخ تو اگر نہیں ہے تو اس کے ٹینیور کا تعین ہوا ہے. اس اسمبلی نے مینڈیٹ لیا تھا 5 سال کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوگا. الیکشن اگر کچھ عرصہ پہلے بھی ہو جاتا تو کوئی اس میں کوئی اس طرح کے نہیں ہے، ایک جمہوری عمل ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ملک کو تحریک انصاف نے اور عمران خان نے اس کو چھوڑا ہے کہ کوئی نگران حکومت آ کے اور ان بحرانوں کے ساتھ اس حکومت کو چلا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ الیکشن کرنا، اور ابھی تو پورا ملک ڈوب گیا ہے، ابھی بھی اس ملک کا 1/3 حصہ پانی میں کھڑا ہے. تو ایسے ٹائم پہ اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ فلڈز متاثرین کی طرف لگی ہوئی ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ تو ویسی بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان کو الیکشن کے بہت جلدی ہے تو یہ مہربانی کر کے پنجاب کا جو اسمبلی ہے اس کو توڑ دے، پختونخوا کی اسمبلی توڑ دے، تو پھر اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. تو اگر یہ بالکل واقعی چاہتے ہیں، اور ہم نے تو اس کے خلاف جو تحریک شروع کر رہا تھا، بلاول صاحب جو کراچی سے نکل رہا تھا، ہم نے تو ڈے ٹو ڈے ان کو کہہ دیا کہ دیکھیں اگر آپ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو اسمبلی توڑ دیں، ہم آپ سے حکومت لینے والے ہیں، اور اگر ایک بار ہم نے حکومت لے لیا تو پھر یہ ہماری مرضی ہوگی کہ الیکشن کب ہوگا. ٹھیک ہے اب ہم آئینی طور پہ ہم کو ایک سیکنڈ جی تنزیلہ، ہم نے کوئی چور راستے پہ 2018 میں جس طرح کے انگلی کے اشارے پہ عمران خان آیا تھا، ہم اس طرح نہیں آئے. ہم نے باقاعدہ عدم اعتماد لا کے جو آئین اور جمہور کے اندر ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی جمہوری نظام میں اس جمہوری طریقے سے آئے ہیں. اب یہ ہمارا اختیار ہے، جو اختیار ہم نے آئین نے دیا ہے کہ آرمی چیف کون لگے گا، الیکشن کب ہوگا، الیکشن کمشنر کون لگے گا، نیب کا چیئرمین، یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور جب تک ہمیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس آئینی حق کو ہم استعمال کرتے رہیں گے. ملی صاحب، آپ لوگ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ بھی، آپ کے چیئرمین کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہی طریقہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آئینی طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کہتے رہیں کہ ان کو نکالیں، یا آپ کہیں کہ ہم سڑکوں پر احتجاج کر کر زور ڈال کے ان کو مطلب سڑکوں پہ احتجاج کرنے سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ حکومت کہے گی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت ضرورت ہے کہ ایم کیو ایم سے بات کرے اور وہی طریقہ ایڈاپٹ کرے جو یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں جو عدم اعتماد ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہ ہو. ہم یہ کانسیپٹ سب ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے پاس جائیں، عوام اپنا فیصلہ کرے. جیسے کہ اخون صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2/3 جو ہے وہ پانی کے نیچے، 1/3 جو ملک کا وہ آیا ہوا ہے، تو کیا نیکسٹ ایئر پھر اگر خدا نہ خواستہ بارشیں ہو گئی تو یہ کیا الیکشنز نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، جنگ کے دوران بھی جمہوریتوں میں الیکشنز ہو جاتے ہیں. الیکشنز جو ہیں وہ ہماری مجبوری نہیں ہے، پاکستان کی مجبوری ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت سنگین مسائل کو فیس کر رہا ہے. آپ دیکھیں، ان کو آئی ایم ایف کا پیکج مل بھی گیا، اس کے باوجود ڈالر تیزی سے جو روپے کے نسبت میں مضبوط ہو رہا ہے. آج آپ نے اگر اخبارات پڑھے ہوں تو ان کی جو گروتھ ریٹ ہے، ہم 6% پہ جا رہے تھے، اب ان کا جو پروموٹیڈ گروتھ ریٹ ہے وہ 2% پہ آ گیا ہے. سب سے زیادہ تنزیلہ آپ اندازہ لگائیں، ہم جب 50 پہ فی کے جی آٹا چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ آٹا جو ہے 1 کلو آٹا 110 روپے کا ہو گیا ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹینیئر پورا کریں گے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز گر رہی ہیں، یہ پیٹرول کی پرائسز بڑھاتے جا رہے ہیں اور یہ کہیں گے کہ ہم حکومت کریں گے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے عوام میں کتنا غصہ ہے. آج آپ نے
اگر نیشنل فوڈ ریسپانس اینڈ فلڈ ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھی ہو تو انہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات کی ہے اور کہا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ کھانے کی اشیاء جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. یہ بیسیکلی آپ اگر ابھی آ جائیں گے تو آپ یہ ساری صورتحال کیسے درست کر لیں گے ملی صاحب؟ یہ صورتحال آپ بھی تو کوئی بہت اچھی نہج پر تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے. چلیں ہم مان لیتے ہیں اس وقت آپ اچھا پرفارم کر رہے تھے, ہم ان سے کہتے ہیں آپ صبر کر لیتے ہیں, ہم آپ سے اب کہہ رہے ہیں آپ صبر کر لیں, 6-8 مہینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے, یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح NRO2 دیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کس طرح احتساب کو ختم کر دیا گیا ہے, نیب کو ختم کر دیا گیا ہے, کس طرح کیسز جو ہیں حکمرانوں پہ جو ہے وہ نیب کورٹیں جو ہے ان کو نیب کو واپس بھیج رہی ہیں, سننے سے انکار کر رہی ہیں. آج سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو 5 سال سے جو ہے وہ مفرور ہے, آج ان کو کورٹوں نے وہ ان کے وارنٹ ختم کر دیے ہیں کیونکہ وہ ان کو جو کہا جا رہا ہے کہ NRO2 تحت ان کو واپس لا کے اور اس ملک کا وزیر خزانہ بنانے کی کوششیں جاری ہیں. تو جو اچھا ٹھیک ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے, حکمران نہ بناؤ. ٹھیک ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے, میں چٹان صاحب کے پاس اس نقطے کو لے کے آؤں گی, لیکن یہاں پر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو میں اس وقت ہمارے ساتھ زین بھٹی صاحب اور تنویر احمد صاحب بھی آ چکے ہوں گے, لیکن نون لیگ کے اندر سے ہی اپنے فائنانس منسٹر کے خلاف ایک کیمپین ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور کیا ان کو واقعی اسکیپ گوٹ بنایا جائے گا؟ مشکل فیصلے انہوں نے لے لیے اور ان کی جماعت ان کو سپورٹ نہیں کر رہی. تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے وہ بھی جانیں گے. بریک کے بعد سے ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی زین بھٹی صاحب, شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. پہلے سیگمنٹ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کی کال پہ کاف لیگ بالکل ساتھ ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی مختلف رائے ہے. میرا خیال ہے کہ جی جب سے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر آف دا پنجاب بنے ہیں, کچھ لوگوں کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے یا ایک دیوانے کا خوف تو ہو سکتا ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں آئیدر تھرو پروپیگنڈا اور کسی بھی قسم کی جو کانسپیریسی تھیوریز ہر وقت چلتی رہتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی بھی حقیقت یا کوئی سچائی ہے یا کسی کو اس میں کوئی کامیابی ملے گی, کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب جس طرح جو ہے وہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ فوکس کیا ہوا ہے, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو اور اپنے گورننس لیول کو مزید عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں, اور اس کے ثمرات بھی انشاءاللہ تعالی عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مکمل حمایت ہے, اور وہ چودھری صاحب کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ ہی از اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین, اور اس حوالے سے یہ جو لوگ ہیں لانگ مارچ میں جو بڑا ریلا ہے لوگوں کا وہ پنجاب سے آئے گا, چودھری صاحب لے کے آئیں گے. چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری مونس الہی صاحب اور عمران خان صاحب اس حتمی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ شپ کا اس حوالے سے وہ جو بھی مشاورت کے بعد اپنا حتمی فیصلہ دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. چودھری مونس الہی صاحب گجرات جلسے میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کھڑے رہیں گے. خیال کہ اس میں کوئی دو رائے ہے. جی چٹان صاحب جلدی سے بتائیے کہ یہ جو اب آ رہا ہے لانگ مارچ کا ایک نیا سمندر سونامی, آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے جی ہم بالکل تیار ہیں, یہ اس کا قانونی اور آئینی حق ہے. اگر وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں تو یہ ان سیلاب کے دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر یہ کرنا چاہتے بے شک کرتے ہیں. لیکن میرا بھائی جس طرح کے کہہ رہا تھا کہ ہم بالکل ساتھ ہیں, تو اس طرح کا کچھ نہیں ہے. یہ پنجاب ہاؤس میں میٹنگ ہوا تھا, اس میں پرویز الہی صاحب کو نہیں بلایا,
عمران خان صاحب ابھی لاہور میں تھا, چودھری پرویز الہی صاحب سے نہیں ملا, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ لانگ مارچ کریں گے تب تک پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ پنجاب ہاؤس میں جو میٹنگ ہوا تھا اس میں 25 ممبران پی ٹی آئی کے نہیں آئے تھے, اور وہ عمران خان صاحب کے پالیسی سے ناراض ہے. اس سے زیادہ اس پالیسی سے ناراض ہے کہ مونس الہی صاحب وہ پنجاب کا کراؤن پرنس بنا ہوا ہے, اور تانی کے انسٹیٹیوٹ سے لے کر انہوں نے گوگی کو اور سابق خاتون اول کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کرپشن میں. ایک تانی کے انسٹیٹیوٹ سے لے کر صفائی تک وہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لیتے ہیں, تو اس سے بھی پی ٹی آئی والی نالا ہے. میں واپس اس بات تک عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرے گا کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب میں زین آپ سے کہ نہیں, یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. میں زین آپ سے اس کا جواب لوں گی, لیکن تنویر صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. تنویر صاحب, ایک تو بہت شکریہ, آپ لوگ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. شیلا جیکسن صاحبہ نے بڑے اچھا بریف کیا وہاں کی پارلیمنٹ کو. پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کتنا ڈیمیج کر سکتی ہے ان ایفرٹس کو, جس طرح کی انسٹیبلٹی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتی ہے. جس طریقے سے ابھی یو این کا اجلاس آج ہو رہا ہے, بہت سارے لوگوں نے نا جس طریقے سے نعرے بازی ادھر کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے ان کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے, کہ ان کو یہی سمجھا رہا ہوں بار بار کہ دس از اے ٹائم وی نیڈ ٹو شو سالیڈیرٹی ٹو دی انٹائر ورلڈ. اگر اس وقت ہم یونائٹڈ ہو جائیں گے, اس وقت کیا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے؟ الیکشن امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنا, ان کی مدد کرنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو بھی ورلڈ کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ہیومینٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس وقت اگر ہم ہیومینٹی کی طرف جائیں, ان کو زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکے کہ ہم اکٹھے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم نعرے بازی کریں یا اس کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں, تو میرے خیال میں نا اس سے زیادہ پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. ملی صاحب, یہ تنویر صاحب وہاں پہ اتنی فنڈ ریزنگ کی ٹرائی کر رہے ہیں وہاں کی اوورسیز کمیونٹی, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ مسلسل اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کریں نا سیاست, باہر والوں کو تو کہیں گے خدا کے لیے بھائی وہاں پہ تو مسٹرسٹ نہ کریٹ کرو. دیکھیں تنزیلہ, میں پہلے بھی میں نے کہا نا کہ دیکھیں آپ جو کرتے ہیں نا دنیا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اب پاکستان کا پرائم منسٹر, پاکستان کا وزیر خارجہ, پاکستان کا جو ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے, وہ ایک ڈوبے ہوئے ملک کے جن کے لوگوں کے اب کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے وہ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, اموات ہو رہی ہیں. کل سندھ میں 24 گھنٹوں میں 80,000 لوگ جو ہے وہ کیمپوں میں بیمار رپورٹ ہوئے ہیں, مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں. یہ بجائے جاتے وہاں پہ اور وہاں پہ اپنے کونسلیٹ میں, اپنے جو ایمبیسی میں جا کے رہتے, یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں کہ یہ دنیا دیکھ نہیں رہی ہے کہ یہ کس طرح کی عیاشیاں کر رہے ہیں. یہاں پہ سیلاب ہے اور ان کو پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح NRO2 دے کر جو ہے ایکس وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو پاکستان لے آیا جائے. وہ دیکھ نہیں رہی ہے یہ دنیا کے ایک ملک کا فارمر وزیر اعظم جس کو کورٹوں نے سزا دی ہوئی ہے, اس سے مشورہ کرنے کے لیے پاکستانی پرائم منسٹر جو خود بیل پہ ہے وہ جاتا ہے اور ان سے اہم امور پہ جو وہ معاملات پہ کنسلٹیشنز کر رہا ہے کہ یہ دنیا دیکھ نہیں رہی ہے. دنیا دیکھتی ہے. دیکھیں جب وہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری پاکستان میں تھے تو ایک جملہ دیکھیں, وہ یہ انشور کرنے کی بار بار بتا رہے تھے کہ ان پیسوں کو ہم چوری نہیں کریں گے, ان میں کرپشن نہیں ہوگی. آخونزادہ چٹان صاحب, کیوں آپ NRO دے رہے ہیں؟ سارے کیسز ختم ہو گئے, کیوں اسحاق ڈار جو ہیں وہ ان کے لیے پورے معاشی ایجنڈے کو نقصان ہو رہا ہے اتحادی حکومت کے؟ تنزیلہ مجھے یہ بتائی 3.5 سال ان لوگوں نے حکومت کیا 3.5 سال میں یہ لوگ مثال کے طور پہ بتا سکتے ہیں کہ کسی پہ کوئی جرم ان لوگوں نے ثابت کیا ہے؟ الٹا یہ بتائے کہ ذوالفقار کا کیس کیسے ختم ہوا, ہیلی کاپٹر کیس کیسا بند ہوا, مالم جبہ کا کیس کیسے بند ہوا. وہ نیب کا چیئرمین نے جو کہا تھا کہ پرویز خٹک تو جانے والا ہے, لیکن ان کی صحت کا مجھے خدشہ ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ یہ جو یہ احتجاج کر رہے ہیں ان دنوں میں, تو ان لوگوں کو تو ان چیز کے پیسے ملتے ہیں. 34 ان کے پارن فنڈنگ میں 34 لوگوں نے جس کا تعلق اسرائیل اور انڈیا سے ہے, ان لوگوں نے اس کو فنڈ دیا ہے پارٹی کا. 351 غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس کو پارٹی فنڈنگ دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دے. لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ تو خان صاحب کے
جو ان کا نیریٹو ہے اس کو تقویت دے رہا ہے نا. اگر آپ سارے کیسز اس طرح سے بند کریں گے تو وہ تو کہہ ہی رہے ہیں. لیکن ایک جلدی سے بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آؤں گی. زین آپ ہم نے ایک کیس بھی بند نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, بریک سے واپس آتے ہیں جی, یہیں سے گفتگو کو جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی زین, اگر آپ کچھ رسپونڈ جلدی سے کرنا چاہیں, آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس میں لے لوں. یہ جو ہے جس طرح یہ خاندادہ صاحب کہہ رہے تھے, یہ تو صرف ایک آپ الزام لگا رہے ہیں. آپ ایکچولی جو ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے جو ہے وہ سینیریو کے اندر. اور جو آئندہ آنے والے الیکشن میں جو ایک ٹریلر چلا ہے, یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں لاہور میں جو ہے آؤٹ آف 4 کانسٹیٹوئنسیز 3 آؤٹ آف 4 ہو گئے. تو پیپلز پارٹی کا تو آگے جو ہے وہ پنجاب کے اندر کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم جماعتوں کا ٹولہ ہے جس کے اندر یہ 13 جماعتیں شامل ہیں, اور اس میں جو ہے آپ پنجاب کے اندر بھی اب چودھری پرویز, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. جی جو شکست نظر جی ملی صاحب, آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس. ان کے پاس ہے نہیں, بلوں کے بل دے, بجلی کے بل دے. جی جی ٹھیک ہے زین, آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقت کیونکہ میرے پاس کم ہے, میں نے ابھی 3 مہمانوں سے پوچھنا ہے. جی ملی صاحب, کہاں رکے گی آپ کی مزاحمت کی سیاست؟ جی دیکھیں, ہماری مزاحمت کی سیاست تو انشاءاللہ اس میں ملک میں حقیقی جمہوری نظام قائم کر کے ہی رکے گی. اس سے پہلے یہ رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک اس ملک میں جمہوریت قائم نہ ہو, جب تک اس میں جو لوگ ایک جو ٹرینڈ ہے کہ ہمیشہ یہ جو چور اور بھگوڑے ہیں واپس گھوم پھر کے آ کے اس ملک کی حکومت کرتے ہیں, اس کو ہر صورت میں روکنا ہے. اور فلڈس کے حوالے سے دیکھیں, اس ملک کو فلڈس سے زیادہ جو ہے نا, اس ملک کو کرپشن اور نااہلی نے ڈبویا ہے. ان کرتوں سے اور نااہلوں سے بھی جان چھڑانی ہوگی. اگر الیکشن ہوں گے تو یہ لوگ عوام کے پاس جائیں گے, ریسپانسیبل ہوں گے, ادروائز ان کی کوئی ریسپانسیبلٹی نہیں ہوتی. کیونکہ اس وقت وہ ایک کیمپین کر رہے ہیں سڑکوں پہ. تنویر صاحب دیکھیں, my suggestion basically is if we really look around in the entire world, وہ ورلڈ میں جب جاتے ہیں نا, وہ ایک solidarity, ایک unity کے ساتھ جاتے ہیں. اپنے ملک میں وہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں وہ اس طرح کی نہیں کرتے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. میرے خیال میں ہمیں اس وقت اسپیشلی جو ہے نا, وہ جو چیز چاہیے, ہمیں 2-3 چیزیں چاہیے. زیادہ سے زیادہ ایڈ چاہیے, اور آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہمیں جو اپنا ریسٹرکچرنگ آف لون ہے, ریسٹرکچرنگ آف انٹرسٹ ہے, وہ کرنا چاہیے. ایز اے ڈائسپورا آف پاکستان ہم جو بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم نے 2-3 کانگریس مین اور سینیٹر سے بھی بات کی ہے کہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف میں جا کے اس کو ریسٹرکچر کروانے کی کوشش کی جائے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی اگر کرم رہا تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی سکسیسفل ہوں گے. جی آخونزادہ چٹان صاحب, جی حکومت کے پاس کیا پلان ہے اب, کیونکہ خان صاحب بھی ہیں, سعد رضوی صاحب بھی کیمپین کر رہے ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے. اگر مہنگائی کم نہیں ہوگی تو پھر کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیے جی, ہم نے جو کوشش تھا اس میں ہم انشاءاللہ تعالی 85% کامیاب ہوئے ہیں. ہمارا کوشش یہ تھا کہ ہم ملک بینک کرپٹ ہونے سے بچائے, ہم ریاست کو بچائے, ہم اس سازش سے ملک کو بچائے جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے 22 سال پہلے, آج بھی ان کا ویڈیو موجود ہے, حکیم سعید صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہوگا اور پھر اقوام متحدہ کے سازش کی بنیاد پہ اور نگران حکومت بنائے گا اور پہلا مطالبہ ایٹمی طاقت کا کرے گا. ہم نے اس سازش کو ناکام بنا دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب ہمارا ٹائم پورا ہوگا تو پھر آپ موازنہ کریں پی ٹی آئی کے 4 سال کی حکومت سے ہمارے 1 سال کی جو اگر خان صاحب آ کے دھرنا دے دیتے ہیں, اگر خان صاحب آ کے دھرنا دے دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ رانا ثناء اللہ کے بیانات کی تائید کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے جی, اگر قانون کے اندر یہ رہ کے اپنا دھرنا دیتے ہیں تو یہ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ سیلابوں کی دنوں میں مناسب نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی ان کا آئینی قانونی حق ہے, اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے ایک حکیم کو وہاں پہ رکھا ہے جس کا نام ہے حکیم رانا ثناء اللہ.
जिस तरह के 25 तारीख को ये लोग आ गए थे कि हम 20 लाख लोग लाएंगे, 30 मली लाख लोग लाएंगे, मली साहब आप और लोग जिस धरना तरह के देंगे? हेलीकॉप्टर में बैठ के और KPK में वापस चला गया, इंशाल्लाह ताला इस बार भी ऐसे आएगा और ऐसे ही जाएगा। मुझे बड़ा अजीब मुझे देखे ये हमारी बात जो है वो विंडिकेट कर गई है। ये आजकल हकीमों के सहारे चल रहे हैं और हिकमत इनको अब ज्यादा इस दौर में काम नहीं आएगी, और इंशाल्लाह हम जो है यकीनी तौर पे अगर ये नहीं मानते तो हम धरने का भी ऐलान करेंगे। हमारे पास बहुत सारे चौधरी शुजात साहब के जो मामलात हैं उनसे पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग काफ है उसको कोई अंदेशा है नुकसान का, या पंजाब में जो हुकूमत की तब्दीली की बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा। पंजाब हुकूमत को जी कोई खतरा नहीं है और ये कहीं नहीं जा रही। इंशाल्लाह ताला हम जो है ये मुद्दत पूरी करेंगे और हमारा मकसद है कि हम मैक्सिमम डिलीवर करें। जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है और जो हमें टाइम मिले, इसमें चौधरी परवेज इलाही साहब मैक्सिमम जो है वो इक़दामात करें, जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर हो, ये जुबानी कलामी ना हो। जिस तरह तनवीर साहब, लास्ट एक सेंटेंस आपसे, पाकिस्तान ने कितना इफेक्टिव अपना केस बिल्ड किया है? यूएन की सारी साइडलाइंस मीटिंग आपने देखी है फ्लड्स के हवाले से? जी काफ़ी सारा ज़्यादा बिल्ड किया है। जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे आज जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक जूम कॉल भी है शीला जैक्सन ली से। नेक्स्ट वीक बिलावल साहब एज ए फॉरेन मिनिस्टर इज आल्सो मीटिंग विद शीला जैक्सन एंड फ्यू अदर कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स फेस टू फेस। ठीक है जी, तो काफ़ी सारी जो है ना इनकी कोशिशें जारी हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, अखुनज़ादा चट्टान साहब, ज़ैन भट्टी साहब और लाल मली साहब जी, आपने गुफ्तगू सुनी सारे मेहमानों की। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। यूएन जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने क्या बात की और दुनिया ने कितना पाकिस्तान का साथ दिया है, क्या एक्सपेक्टेशन उसके हवाले से कल हम बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।